جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، ساری کائنات اندے پردے تو قربان ہووے، ساری کائنات اندے پردے تو قربان ہووے، جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، او معظمہ حکم وارث تطہیر دل، او معظمہ حکم وارث تطہیر دل، بعد زارا دے جڑی سین بھی ذیشان ہووے، بعد زارا دے جڑی سین بھی ذیشان ہووے، جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے، ویکھ کے ویر نو بھیڑ کدی رجدی نہیں، ویکھ کے ویر نو بھیڑ کدی رجدی نہیں، ویر جس بین دا ایک رات دا مہمان ہووے، ویر جس بین دا ایک رات دا مہمان ہووے، اثاثہ دیکھ تو آئیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ علامہ صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مقصود جعفری آپ کی عظیم سماعتوں کی نظر چند سطرے کرنا چاہتا ہے، اور ولایت علی علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ مولا علی کا منکر حرامی ہے، وہ حرامی رہے گا۔ ناج البلاغہ میں خود سرکار کا فرمان ہے کہ میرا منکر جو ہے وہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ولایت علی کا تھوڑا سا حوالہ، تھوڑی سی جھلک کہ جو ولایت علی کا منکر ہے اس کا انجام کیا ہے۔ عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں۔ چاچا سرور جی، عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، اور علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئیں۔ یا رب ہمیں بھی بھیج دے دوزخ کے پھاٹک تک، علی سے جلنے والوں کا تماشا دیکھ تو آئیں۔ ہمیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ میں ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب، آپ فیصل آباد مخصوص انداز میں پڑھیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب قبلہ ذاکر ملک نحید عباس جاگا فلیہ بار محمد و آل محمد بلند تار صلوات۔ نیچے اتارے، اچھا میں کہا ممبر نہیں، اچھا جی ٹھیک، ممبر اونچا جی ٹھیک، بیٹا تھوڑا آگے ہو جائے۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزی ساعتم وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وین حتی تسکنہ ورزقطعا وتمتعو فی طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا فاطمتی اغیثنی یا سیدتی ادرکنی بحق ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین
वबनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन वलअनतुल्लाहु अला अदाइल हुसैन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्री तनफ़उल मुअमिनीन। बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन, जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए, इस इज़्ज़त वाली दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मौला बानियान के हाज़रीन के ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मारिफत रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक जितने भी हाज़रीन हैं उनके बिलख़ुसूस बानियान के मौला दाद मरहूम ज़वार रज़ी अब्बास, ग़ुलाम कमर, ग़ुलाम जाफ़र, ये जितने भी मरहूमीन हैं, जितने भी आप हाज़िर मोमिनीन हैं, इनके जितने मरहूमीन हैं, बिलख़ुसूस शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, क़यामत वाले दिन उठे, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामने अहले बैत, लिवाइल हम्द का साया नसीब। बहुत बड़ी दुआ मिल के आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी शिया की आंख मौत के लिए बंद न हो जब तक उसे दीदार करबला नसीब न हो, मौत की आखिरी हिचकी हो, रसूल की बेटी राजी हो, हुज्जत का इंतजार नसीब फरमा, बादस इंतजार दीदार नसीब फरमा, बादस दीदार नुसरत नसीब फरमा, बादस नुसरत मालिक के कदमों में शहादत की मौत अता फरमा। इन दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ। सहारा दरूद का लो, मिल के आमीन कहते हुए बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सकती। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आकर सुकून महसूस करती है, उसे मजलिस शबीर कहते हैं। आप जिंदा सलामत रहें। जी हाँ, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस अफरा तफरी के आलम में सिसकती, तड़पती, भटकती हुई इंसानियत जिस साहिबां के नीचे आके सुकून महसूस करे, उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारी रात का तड़पता हुआ मरीज जहां के अपनी सांसों को जिंदगी समझे, वाह भाई वाह, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये एक बहुत बड़े बादशाह का दरबार है। इसे अपने शहर फतेह जंग की कोई दरबार या बारगाह ना समझना, ये हुसैन का दरबार है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये जो चारों तरफ कनाते लगी हैं, ये कनाते नहीं, ये मलाइका का पहरा है। क्या बात। ये जो ऊपर साहिबां है, ये साहिबां नहीं, ये अब्बास के करम का साया है। क्या बात। तुम जितने आए हो अपनी मर्जी से आए नहीं, बुलाए गए हो। तुम बैठे नहीं, बिछाए गए हो। वाह भाई वाह। इससे बढ़ के मजलिस हुसैन का बड़ा फैज़ मैं नहीं बता सकता। इस जुमले पे मुझे देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्या कहने, इस जुमले पे कदर की मुझे तवक्को है कि इस जुमले की यहाँ कदर होगी। जितना खूबसूरत तरीके से आपने इस्तकबाल किया मजलिस हुसैन का, दुनिया को इससे बड़ा फ़ायदा मैं क्या बताऊँ। अबलीस नमाज में चला जाता है, जिक्र शबीर में नहीं आता। जो बोल सकता है वो मेरे साथ बोलेगा। जी आपसे यार जी मैं बिस्मिल्लाह। मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा मोइज़ा, क्या बात। अबलीस साहब क्या बात, नमाज में आ जाता है, तसव्वुरात को हटा देता है, इबादत में खलल डाल देता है। जो नमाज में आता है वो जिक्र शबीर में क्यों नहीं आता। सरदार साहब वहां आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ गाजी का पहरा है। जहां अब्बास रहता हो वहां यजीदियत सहम के चलती है। क्या बात है। ये है मेरी कौम की जिंदगी, ये है मेरी कौम का मजलिस हुसैन करवाने का मकसद। क्या बात है, वाह वाह। मजलिस हुसैन का इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा, आप मेरी तायद करेंगे। आप परेशान थे तो इस चार दीवारी के बाहर थे, आपके दिमाग में सोच थी तो वहां से बाहर। यहाँ आके बैठ गए, अब ना कोई परेशानी, ना कोई तसव्वुर, ना कोई ख्याल,
نہ کوئی خوف نہ کوئی خطرہ. دنیا دبا رہی ہے، حسین ابھار رہا ہے. دنیا مٹا رہی ہے، حسین بچا رہا ہے. ہم اپنی مجلس کے اشتہار پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد. یہ صرف لفظ نہیں ہوتے، سرپرستی بھی بادشاہ کی ہوتی ہے. امام بارگاہ کا گیٹ کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا، حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. حسین آج بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی حر بننا آئے تو میں بنانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے مجلس حسین کا فیض کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا دربار ایسے نہیں سجتا جیسے حسین سجاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ بار. آپ میری تائید فرمائیں گے کہ دنیا کے ہر دربار کا اصول ہے کہ وہاں ہم خیال، ہم ذہن، ہم عمر بیٹھتے ہیں. مجلس حسین کا سب سے بڑا معجزہ دیکھنا، 80 سال کے بزرگ کے پہلو میں آ کے 4 سال کا بچہ بیٹھ جاتا ہے. پڑھے لکھے کے پہلو میں آ کے انپڑھ بیٹھ جاتا ہے. امیر کے ساتھ آ کے جڑ کے غریب بیٹھ جاتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا، جہل کو اپنی ان پڑھی پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. یہاں آ کے اس چار دیواری کے باہر تم ڈاکٹر تھے، تم انجینئر تھے، تم پروفیسر تھے، تم زمیندار تھے، تم وکیل تھے، تم جج تھے، تو اس چار دیواری کے باہر تھے. جو ہی تم مجلس حسین میں آ گئے، اب تمہارا دنیا کا منصب کوئی نہیں، اب تمہارا دنیا کا عہدہ کوئی نہیں. اب تمہاری ایک ہی پہچان ہے، تم عزادار حسین ہو، تم ماتمی شبیر ہو، تم عزادار حسین بن کے بیٹھے ہو. کیونکہ یہ وہاں دروازہ ہے جہاں دنیا کے منصب نہیں بتائے جاتے، جہاں آ کے اپنے رتبے نہیں بتائے جاتے، جہاں آ کے اپنے عہدے نہیں گنوائے جاتے. اگر آپ دلیل مانگتے میں دلیل دے دیتا ہوں. اس دروازے پہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، اس کے پاس منصب افضل الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ دستک دے کے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں. فرشتہ نے کہا جبریل روز آتا ہے، تیری آواز میرے کانوں میں ہے، مجھے پتا ہے تو جبریل ہے، لیکن تو نے جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جبریل نے دروازے پہ کھڑے کہا فرشتہ تجھے نہیں پتا اس دروازے پہ آ کے اپنے منصب نہیں گنوائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ بتایا جاتا. یا آپ جی یہ ہے مجلس حسین کا معجزہ. یہ حسین کی عبادت ہے کہ حسین اتحاد سکھاتا ہے، حسین تکبر کا خاتمہ کرتا ہے، حسین ذہنوں سے غرور مٹاتا ہے. حسین تمہیں زمین میں بٹھا کے دنیا کو بتاتا ہے یہ سب سے نیچی بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ حملوں سے ختم نہیں ہوئی، یہ دھماکوں سے ختم نہیں ہوئی، یہ دھمکیوں سے ختم نہیں ہوئی، یہ فتووں سے ختم نہیں ہوئی. حکومتیں بدلتی رہیں، مجلسوں کے طریقے نہیں بدلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے علوی صاحب، کیا بات ہے. حکومتیں بدلیں، وزارتیں بدلیں، جلوسوں کے روٹ نہیں بدلے. یہ کوئی حکومتی دربار ہے؟ یہ حسین کا دربار ہے. جو حکومتی ذکر ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے جانے کے بعد مٹ جاتے ہیں. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، اس ذکر کا وارث آج بھی قائم ہے. میں ملک کے کونے کونے پہ بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمان کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ ذکر حسین تمہارے فتووں سے، تمہارے دھمکیوں سے، تمہارے دھماکوں سے، تمہارے خودکش حملوں سے یہ ذکر ختم نہیں ہونا. اس سے پہلے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے. پہلے ان کا عبرتناک انجام دیکھو. ان بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے. جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی، وہ بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ جو تخت اور تاج کے نشے میں آئے تھے، جو اقتدار لے کے آئے تھے، جو لشکر لے کے آئے تھے، آج وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ ان بادشاہ کی قبروں کے نشان کا بھی کسی کو نہیں پتا. جنہوں نے کربلا کو مٹانا چاہا تھا، جنہوں نے قبر حسین پہ حل چلایا تھا، ان کی قبریں مٹ گئی. حسین کی قبر پہ آج بھی کروڑوں سجدے کر رہے ہیں، آج بھی حسین کی قبر پہ کروڑوں طواف کر رہے ہیں. مجھے ذکر حسین کی قسم ہے یہ ذکر دھمکیوں سے نہیں مٹتا، دھماکوں سے نہیں مٹتا. آج پوری دنیا کا معائنہ کر کے مجھے بتاؤ وہ منصور دوان کی کہاں گیا، وہ حشام کہاں گیا، وہ عبد الملک کہاں گیا، وہ مروان کہاں گیا، وہ ہارون رشید کہاں گیا، وہ منو رشید کہاں گیا، وہ صفا کہاں گیا، وہ منصور کہاں گیا، وہ اموی حکمران کہاں گئے، وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمیشہ زندہ رہے گا. ذکر حسین اس لیے زندہ ہے تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری. آپ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ.
बोलिए जाफरी जिंदा मुर्दाबाद। ये जिक्र धमाकों धमकियों से खत्म होने वाला नहीं है। इस जिक्र के पीछे एक टेक है, वो टेक है जिक्र के वारिस की। क्या बात है, क्या बात। गलत है उस शिया का ख्याल जो कहता है कि हमारी वजह से अज़ादारी, अज़ादारी हमारी वजह से नहीं, हम अज़ादारी की वजह से। वाह वाह, हम अज़ादारी की, मजल से हमारी वजह से नहीं, हम मजलसों की वजह से। क्या कहने, हमने हुसैनियत को जिंदा नहीं रखा हुआ, हुसैन ने हमें जिंदा रखा। क्या बात है अलामा साहब, क्या बात। ये हमारी मेहरबानी नहीं कि हम मदल से करवाते हैं। जुमला कहने लगा हूं, जो कुरान की तफसीर से वाकिफ है वो जुमले की कदर करेगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये हमारी मेहरबानी नहीं कि हम मदल से करवाते हैं, ये उस अल्लाह का करम है, काम उसका था, ले हमसे रहा है। मैंने पहले कहा था जुमला वो समझेगा जो कुरान की तफसीर से वाकिफ। खुदा ने कहा फस्कुरूनी अस्कुरकुम, हुसैन तूने मेरा जिक्र बुलंद किया था, मैं तेरा जिक्र बुलंद करूं। हुसैन ने तो बुलंद करने की इंतहा कर दी। अब खुदा का वादा था, तूने मेरा जिक्र बुलंद किया, मैंने तेरा बुलंद करना, काम उसका था। क्या कहने, करवा वो हमसे रहा। क्या बात। ये तो वादा परवरदिगार है, ये तो तौहीद का वादा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये हुसैन की जीत थी। और आज भी हम दुनिया को बताएंगे जो हम जुलूस निकालते हैं, ये जुलूस किस लिए निकालते हैं? जुलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, हारने वाले का नहीं होता। जुलूस हुसैन हम इसलिए निकालते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि हुसैन जीत चुके हैं। इसलिए कि हुसैन के दुश्मन ने जब तारीख लिखी तो हुसैन के दुश्मन ने खैबर को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, नहरवान को जंग लिखा। हुसैन के दुश्मन ने चाहते ना चाहते हुए भी करबला को जंगे करबला नहीं, वाक़या करबला लिखा। पढ़े लिखे जहान से मतवज्जो सुनो। जाबिर साहब ना चाहते और चाहते हुए करबला को वाक़या करबला, सानह करबला, जमल जंग तो ये वाक़या क्यों, खंदक जंग ये वाक़या क्यों, हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहां भी है। क्या बात है। तलवारें वहां भी थी, तलवारें यहां भी, लश्कर वहां भी थे, लश्कर वहां भी। इसलिए कि हुसैन ने करबला में अपने लहू के साथ एक नई तारीख लिख दी। हुसैन ने एक खूनी सैलाब के साथ पिछली तारीख मिटा दी। क्या बात। हुसैन ने कहा मैं मर्जी की तारीख लिखूंगा। सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा मैं जंगों के कानून भी बदल रहा हूं। क्या बात है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले असूल और था, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद असूल और। हुसैन का 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले असूल ये था, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। दरूद की छांव में मेरे भाई का इस्तकबाल कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आए मेरे भाई जनाब जाकर जवार नहीं दबाव जब। बिस्मिल्लाह सरकार। हजूर खड़ी बिस्मिल्लाह मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम। हुसैन ने करबला में जंगों के असूल बदल दिए, बस बड़ी जल्दी। हुसैन ने कहा इससे पहले असूल और, इसके बाद असूल और। हुसैन का 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले असूल ये था, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, लश्कर जीत जाता था, थोड़े हार जाते थे। हुसैन का 10 मुहर्रम से पहले असूल ये था, नेज़े जीत जाते थे, सीने छलनी हो जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी। हुसैन का मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को असूल बदल के रख दिया, जंग के कानून की गर्दन को तोड़ दिया। हुसैन का 10 मुहर्रम के बाद अब कानून ये होगा, थोड़े जीतेंगे ज्यादा हारेंगे, प्यास जीतेगी दरिया हारेगा, नेज़े टूटेंगे सीने बुलंद हो गए, तलवारों को जंग लगेगा गर्दनें बुलंद हो जाएंगी। हुसैन का वो लाखों का लश्कर लेके आया था, मैं 72 लेके आया था, इसलिए कि दुनिया के बताऊं कि अकलियत हक में भी हो तो हमेशा जीती है। हुसैन ने कहा वहां लाखों थे, यहां 72 थे। उन लाखों के पास जगीरों के वादे, जगीरों के वादे, दिरहमो दिनार, खजानों के मुंह खुले हुए। इधर जो 72 बिठाए थे, ये हुसैन के पास मोहब्बत हुसैन में बैठे थे। वहां मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, यहां चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार
नहीं था, यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहाँ से जा कोई नहीं रहा था। उन लाखों में से हर कोई सोच रहा था कल मैं बच जाऊंगा, क्या मैं वापस चला जाऊंगा, क्या मैं घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ 72 में हर कोई सोच रहा था क्या पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मैं हुसैन से कुर्बान हो जाऊंगा, क्या मेरा खून दीन के काम आ जाएगा। हुसैन का वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, लेकिन तारीख का मुअर्रिख लिखेगा इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 2000 भाग गया था, इधर से मेरा कासम निकला था, उधर से 3000 भाग गया था, इधर से मेरा औन आया था, उधर से 5000 भाग गया था, इधर से मेरा गाजी आया, उधर से 10,000 भागा। हुसैन का तारीख लिखेगी वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। या रसूल बिस्मिल्लाह आप जी। हुसैन ने बताया, हुसैन का यजीद तो लाखों लेके हक मिटाने आया था, लश्कर से हक नहीं मिटता। जुमला दूं, हुसैन ने कहा तेरे जिंदों की फहरिस्त भी नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त। क्या बात है, तेरे लाखों में किसी को नहीं पता होगा कि कौन कहां गिरा, मेरे हबीब की भी जर्री होगी। जहां जॉन गिरेगा मैं उसे भी खाके शिफा बनाऊंगा। जमाने ने हुसैन के हमले को समझा ही नहीं, मिंबर पे भी यही पढ़ दिया गया हुसैन लाखों के मुकाबले पे तलवार से तलवार नहीं टकराई थी, फिक्र से फिक्र टकराई थी। हुसैन ने नजरिए की धार से यजीदियत के गर्दन को काट दी। हुसैन ने बताया जिस मरते हैं फिक्रें नहीं मरती, नजरियात नहीं मरते, कौमें वो जिंदा रहती हैं जिसके नजरियात जिंदा होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसका नजरिया कोई ना हो वो मजमा होता है, कौम नहीं होती। कौम नहीं होती, वाह वाह वाह। वो भेड़ बकरियों का रश होता है। वो इर्द गिर्द से पकड़े हुए किराए के कातिल होते हैं। कौमें नजरियात पे चलती हैं, फिक्र पे चलती है। हुसैन क़यामत तक के लिए अपनी कौम को एक फिक्र दे के चले गए। क्या कहने, वाह वाह। जुमला देने लगा हूं, यकीन है कि मुझे जितना खूबसूरत इस्तकबाल हो रहा जुमले की नहीद भाई कदर होगी। करबला में हुसैन ने बताया नजरियात कैसे होते हैं। कायनात का ये वाहिद लीडर हुसैन इब्ने अली है जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। सरदार साहब किसी लीडर ने दुनिया को मरना नहीं सिखाया, सिर्फ हुसैन इब्ने अली जिसने अपनी कौम को मरना सिखाया। हुसैन ने बताया कि जिंदा रह जाना को जिंदगी नहीं, मर के जिंदा रहना जिंदगी है। इससे पहले जमाने को पता ही नहीं था कि मौत को कैसे मारते हैं। ये तो करबला वालों ने बताया कि मौत को भी मौत आ जाती है, मौत को भी मार दिया जाता है। मैं जुमला कहूं, हुसैन ने कहा अकबर मैदान में जाएगा तो अकबर कोई खतरा तो नहीं। अकबर ने कहा मुझे क्या खतरा, हम मौत पे जा पड़े, ये मौत हम पे आ पड़े। अकबर ने बताया कि हम भी मौत पे चले जाते हैं। अकबर ने बताया कि हर एक को मौत मारती है, हम मौत को मारने आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने के लिए, बहुत अच्छे, वाह वाह। करबला के टीलों पे खड़े हुए मौत का बदन कांप रहा था। मौत डर रही थी और हुसैन का असगर ललकार रहा था। हुसैन ने सबसे छोटा सबसे आखिर में भेजा। हुसैन का जिसे तुम असगर कहते हो मेरी नजर में वो भी अली है। जिसे असगर और अली के मानी का पता था वो जुमले में बोल, जिसे तुम असगर यानी छोटा समझते हो मेरी नजर में वो भी अली बड़ा है।
ہم میں کوئی اصغر اکبر نہیں ہوتا، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے ہم نے نام رکھ دیے۔ عقیدہ سنانے آیا ہوں، علیحدہ رنگ سے حسین سنانے آیا ہوں۔ تھک گئی ہے میری قوم غریب غریب حسین سن کے، آؤ ذرا تمہیں حسین کی بادشاہ سنو۔ یہ تو تمہارے لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ عباس ہے، یہ قاسم ہے، ورنہ ہم محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ صادق بادشاہ کے ایک باس بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ سارے محمد ہیں، پھر کوئی موسیٰ کیوں، کوئی رضا کیوں، کوئی تقی کیوں، کوئی نقی کیوں، کوئی زین العابدین کیوں؟ سارے محمد ہے، پھر نام سب کا محمد ہی کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا سامنے الماری سے قرآن اٹھا کے امام کے ہاتھ پہ رکھا۔ امام نے کہا کیا یہ؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ امام نے کہا یہ رحمان کیوں، یہ آل عمران کیوں، یہ بقرہ کیوں؟ جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ۔ فرمایا بکھرے تو صورتیں، سمٹے تو قرآن، ہم بکھرے تو کئی، سمٹے تو محمد۔ اب چہروں میں میری نظر ٹھہر گئی اور مجھے نعید بھائی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ عقیدے سب کے ٹھیک ہیں۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، 14 قلت میں ہو جائیں تو توحید ہے، توحید کثرت میں آ جائے تو 14 ہے۔ جو بول سکتے وہ بولے۔ یہ سمٹے تو نقطہ، ہر چیز کا آغاز ہے ہی نقطے سے، نقطے کے بغیر کوئی حرف بھی وجود میں نہیں آتا۔ نقطہ نیچے سے اوپر کھینچو تو الف بن جاتا ہے، نقطہ لٹا دو تو با بن جاتی ہے، نقطہ نیچے سے اوپر گیا تو پردے میں بول پڑا، بستر پہ لیٹ گیا تو محمد بن گیا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، لیکن اس علی کے قائل ہیں جو علی ہے۔ ہم جتنے بھی فضائل پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پڑھتے ہیں، لیکن جن بندوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے ان بندوں سے میری گزارش یہ ہے موتبانہ کہ وہ فضائل علی کا قتل نہ کریں، اپنا عقیدہ توحید بڑھائیں۔ عظمت توحید کی آڑ پہ ہم آپ کو فضیلت علی کا قتل نہیں کرنے دیں۔ مجبوری بن گئی ہے ارباب منبر کی کہ فضائل آل محمد آپ کو یوں سنائیں جو طریقوں نے چھپا دیے تھے کہ خواص کے لیے ہیں، صرف عوام کے لیے نہیں۔ مجبوری اس لیے ہماری منبر سے بن گئی کیونکہ مقصریت کی ہندہ فضیلت علی کے کلیجے کو چبا رہی ہے۔ آج شیعہ ہو کے زمانہ اسے شیعہ کہتا ہے اور وہ آگے پوچھتا ہے علی کا اختیار کیا ہے، علی کیا کر سکتے ہیں؟ نعید بھائی میرا جی چاہتا ہے، علم عباس کے سائے میں بیٹھا ہوں، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو علی کے اختیار نہیں مانتے اسے میں سامنے بٹھا کے قرآن سے ابلیس کے اختیار سناؤں۔ ہاں اور پھر اس سے پوچھوں کہ اگر اللہ کے دشمن کے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ کے نمائندے کے پاس کتنی طاقت ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی ہر جگہ پہ مدد کیسے کر دیتا ہے؟ علی تو ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ شیعہ یا علی مدد نہ کہا کریں۔ اسی مولوی سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے؟ ابلیس۔ کہاں کرتا ہے؟ ہر جگہ پہ۔ تو حد نہیں ہو گئی؟ کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی تو کرے۔ یہ تو خلاف قانون ہے نا کہ اس نے گمراہ کرنے والا رکھا اور ہدایت کرنے والا نہ رکھا۔ قیامت والے دن وہ انسان کو دوزخ میں پھینکنے لگے اور انسان کے کس جرم پہ؟ گمراہ کرنے والا تو رکھا تھا، ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں۔ اختیار سناؤں تجھے، طاقت سناؤں؟ طاقت کیا تھی اس کے پاس؟ اس ملعون کے پاس طاقت یہ تھی، قرآن لے آؤ ممبر پہ میں تمہیں قرآن سے دکھاؤں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں نے بیٹا ذبح کرنا ہے، صبح کو اٹھ کے ابراہیم نے بیٹے کو صرف بتایا، اسماعیل ماں کو نہ بتانا میں نے خواب دیکھا ہے۔
مجھے قربانی دینی ہے تیری، اس لیے کہا ماں کو نہ بتانا کہ آخر ماں ہے، ممتا ہے تڑپ جائے گی، تجھے روک نہ لے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے بیوی کو نہیں بتایا، اسماعیل نے ماں کو نہیں بتایا، بی بی ہاجرہ کو نہیں پتا۔ یہ اب سنا ہے نا آپ کو؟ ابراہیم اسماعیل کا ہاتھ لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، ابلیس نے آ کے کہا بی بی ہاجرہ سے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ رکھ سر پہ مولوی کے قرآن، جس خواب کا ابراہیم نے ماں کو نہیں بتایا، ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قدردان لوگ میں نے دیکھے تو میں نے یہ لفظ شروع کیے، جو خواب ابراہیم نے اپنی بیوی اور اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا، ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ مولوی کہتا ابلیس ابراہیم کی نیت جانتا تھا، ابلیس کو نیت کا پتا چل گیا تھا۔ حد نہیں ہو گئی، ابلیس نیتیں جان سکتا ہے، علی ارادے نہیں جان سکتا۔ وہ نیتیں جان لے نبیوں کی۔ وہ نیتیں جانتا ہے، علی ارادے نہیں جانتا۔ ابلیس ہر جگہ پہ رہ کے گمراہ کرے، علی ہر جگہ پہ رہ کے مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ ہزاروں دفعہ آپ کو ذاکرین نے واقعہ سنایا کہ نبی کے پاس مسجد پہ آگے 40 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ہر صحابی کہہ رہا ہے علی افطار کے وقت میرے گھر تھا۔ ہزاروں دفعہ آپ نے سنایا، واقعات میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، نتیجہ دوں اور آگے گزرو۔ نبی نے فرمایا تم 40 کے 40 حق کہہ رہے ہو، لیکن قسم میری عزت کی دے رہے ہو؟ جی آپ کی عزت کی دے رہے ہیں۔ فرمایا مجھے میری نبوت کی قسم، کل میرے ساتھ تھا۔ حجرے سے شہزادی کی آواز آئی، میرا بابا تو صدیق اکبر ہے، لیکن کل علی حجرے میں افطار کے وقت سامنے بیٹھے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہر جگہ پہ علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کا جواب میں کل آج شام کو مغربین کی نماز کے بعد دوں گا۔ جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو گھر سے پانی کا ایک ایک پیالہ لے کے آنا، پانی کے پیالے لے گئے۔ جی یا رسول اللہ ہم نے سوال کا جواب پوچھا، فرمایا باہر صحن میں رکھو۔ باہر صحن میں رکھے، نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی باہر گئے، باہر جا کے کہا ہاں تمہارا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ سوال یہ تھا کہ علی ہر جگہ پہ کیسے چلے گئے؟ رسول نے فرمایا میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ چاند کس کس کے پیالے میں ہے؟ نہید بھائی 40 کے 40 دعوے دار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چاند میرے پیالے میں، چاند میرے پیالے میں، چاند میرے پیالے میں۔ رسول نے فرمایا اب آسمان کی طرف دیکھو، چاند ایک ہے، 40 پیالوں میں کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ بتائیں۔ فرمایا آسمان کا چاند 40 جگہوں پہ جا سکتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو وہ 40 جگہوں پہ نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ آپ سیئے۔ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب خدا کا تھا، محمد کا احترام نہ تھا۔ نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ خدا کا گھر بنا دیا مگر امام نہ تھا۔ ابلیس کو طاقت اور مہلت توحید نے دی تھی، اس کی ذاتی نہیں تھی۔ اس نے اللہ سے کہا تھا میں مقابلہ کروں گا لیکن ایک شرط پہ کروں گا، طاقت بھی تو دے گا مہلت بھی دے گا۔ خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا، مقابلہ پورا کرنا۔ آج بندے اٹھ کے کہتے ہیں کہ علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حق علی کا تھا تو علی لڑے کیوں نہیں؟ طاقت کے ہوتے ہوئے ابلیس کو چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، 2-4 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی حمیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اس نے طاقت مانگی اور مہلت مانگی، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا نے کہا میں طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا، کرے گا کیا؟ اس نے کہا ایک ہی کام کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ قرآن سے مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ ابلیس نے کہا ہو کہ بندے نماز پڑھ رہے ہوں گے میں مصلی سے اتار لوں گا، یہ حج کر رہے ہوں گے میں طواف سے نکال لوں گا، یہ افطار کر رہے ہوں گے میں سامان اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا میں بیٹھوں گے صراط مستقیم پہ، میں صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا، میں دنیا کو ہدایت سے گمراہ کروں گا، میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا۔ لے آؤ مولوی میرے سامنے، ان سے پوچھو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر صراط مستقیم نماز کا نام ہے پھر نماز میں کیوں کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ پھر نماز میں صراط مستقیم کون سا مانگ رہے ہو؟
اب مجھے بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مت کی کاری اہل سنت، کتاب کا نام کنز الایمان، صفحہ نمبر 258. اس نے لکھا مدینے کی مسجد ہی کائنات کا سچا رسول تھا. نبی خطبہ دے رہے ہیں، صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی نبی نہیں بولے تھے، نبی نے خطبہ جاری کیا. وہ بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا قوم کھڑا ہو، اپنا سوال دوبارہ دہرا. اس نے کہا مولا میں نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مت کی کاری اہل سنت کہتا ہے. رسول نے اپنی دائیں انگلی کا اشارہ علی کی جانب کر کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے. اب ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. مجھے ابلیس کی ذہانت کا پتہ چل گیا، یہ دنیا کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا. یا رسول یہ روکتا ہے تو ولایت علی، یہ لوٹتا ہی قیمتی چیز ہے. اسے پتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اسے پتا ہے جس کے پاس یہ ہے وہ ہے سرمایہ دار. اس نے کہا تھا میں روپ بدل کے آؤں گا. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابلیس مختلف روپ میں آ جاتا ہے. نبی سے بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ابلیس روپ دھار کے آ جاتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ سامنے بیٹھنے والا ابلیس ہے؟ فرمایا ایسا کبھی کوئی موقع ملے تو علی کے فضائل پڑھا کرو. رسول نے قیامت تک کے لیے بتا دیا ابلیس ڈھونڈنا ہو تو فضائل علی پڑھا کرو. سامنے والے کا چہرہ کھل جائے سمجھ لو مومن ہے، جل جائے سمجھنا بنتا نہیں ابلیس بول رہا. اللہ بس چھٹا لگا تلاگا بس ہو گئی حاضری. جو پہنچانا چاہتا تھا پہنچ گیا. وصول کیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، عبادت تبھی تک عبادت ہوتی ہے جب تک عبادت میں حجت ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حجت نہیں تو عبادت نہیں. اس کے لیے آپ مجھ سے دلائل مانگیں، انبار مانگیں، چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار. دلیل دینا ہمارا کام. دلیل اس کو دیں گے جو اصلاح کے لیے پوچھے، فساد کے لیے نہیں. علی ملانے آیا ہے، لڑانے نہیں آیا. آؤ تمہیں دلیل چاہیے، ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں. نماز تب تک ہے جب تک اس عبادت میں حجت ہے. ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا، میں نے پھر کہوں گا کہ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے. میری قوم نے جو ایک ایک منٹ یہاں پہ مجلس حسین پہ دیا، تمہارا ایک ایک لمحہ ہماری گردنوں پہ قرض ہوتا ہے. ہم نے یہ لمحے تمہیں فضیلت علی سے سجا کے واپس کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت کی حجت سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انہیں بلایا ہم نے اپنے نام پہ تھا، تم نے انہیں سنایا کیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہزاروں دفعہ آپ نے سنا واقعہ کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا اور رسول نے حالت نماز میں اسے آواز دی. اس نے نماز کو تیز کیا، نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کیا، نبی نے تیسری آواز دی تو اس نے نماز کو ختم کرنے کے بعد نبی کے پاس آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ابئی پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ سنتے جائیے گا شیعہ سنیوں. ابئی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہا تھا. کیا بات ہے، کیا بات. اس نے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، نماز اللہ کی تھی، آپ نبی ہیں، اللہ بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے. جب میں بڑے کی بارگاہ میں تھا تو بڑے کی بارگاہ چھوٹے کی بارگاہ میں آ جاتا. دلیل تو اس نے اچھی دی، اور یہ دلیل آج تک بھی اکثر مختلف رنگوں میں دی جاتی ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے کیوں مانگیں؟ اللہ کے ہوتے ہوئے علی سے کیوں مانگیں؟ یہ سوال خود نبی سے کیا بندے نے سامنے بیٹھ کے. اس وقت جب اللہ کی عبادت میں تھا، بارگاہ توحید کی تھی،
تو بڑے کی بارگاہ چھوڑ کے چھوٹے کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. جواب بتائے گا کہ میں نبی کی زبان سے نکلا ہوں, کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, جواب خود بتا دیتا ہے میں معصوم کی زبان سے نکلا ہوں. نبی نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو بڑے کی بارگاہ میں تھا اور تو اس لیے چھوٹے کی بارگاہ میں نہیں آیا. اب بھائی مجھے بتا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. سنا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. مانتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے. فرمایا بلا بھی تو میں ہی رہا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. میری زبان کے تسلیم کا نام اسلام ہے, میری بات پہ یقین کا نام ایمان ہے. میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا, اور میں تمہیں بلا رہا تھا اور تو نہیں آیا. اور بھائی نے کہا معافی دیجئے گا, بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا. فرمایا جب تمہیں حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو, چاہے عبادت ہو, چھوڑ دو, حجت کے پاس ہو. اچھا یا رسول اللہ اس میں پورا 1 گھنٹہ مجلس پڑھی جا سکتی, لیکن میں یہیں پہ گفتگو روک کے اپنے بھائی کو وقت دوں تاکہ یہ بھی اگلی مجالس پہ پہنچے اور میری بھی حاضری ہو جائے اگلی جگہوں پہ. اسی دن ہی ہوا کہ نہید بھائی ابئی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا کہ آج مجھے شریعت کا پتہ چلا, آج مجھے پتہ چلا کہ نبی اگر آپ کو حالت نماز میں بلائیں تو نماز توڑ دی جاتی ہے اور نبی کے پاس آیا جاتا ہے. یہ مجھے آج پتہ چلا ہے. ساتھ بیٹھا تھا ایک 450 سال کا بوڑھا جوان, نام تھا اس کا سلمان, سینے میں تھا تمغہ ایمان. لوگ کہتے ہیں کہ دہلیز بطول پہ جھاڑو دیتا تھا. میں نے کبھی یہ جسارت نہیں کی. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی گندگی ہو, جہاں کوئی گرد ہو. یہ دہلیز بطول پہ سجدہ کرتا تھا. ہاں سجدہ کرتا تھا. آپ مجھے کتاب کا حوالہ دیں گے, میں نہج الفارس, فارسی کی کتاب ہے, ایرانیوں نے لکھی ہے جناب سلیمان کی حالات زندگی پہ. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, خود ایرانیوں نے لکھا ہے, ایرانی علماء نے لکھا ہے. انہوں نے کہا سلمان جب مسجد نبوی سے حیا علی الصلاۃ کی آواز آتی تو سلمان اپنے حجرے سے نکل کے سیدھا بطول کی دہلیز پہ آ جاتا اور بطول کی دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا. سجدہ کرنے کے بعد پھر مسجد میں چلا جاتا. ایک دن صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس بوڑھے کی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی. حیا علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف. لوگ مسجد کی جانب دوڑتے ہیں, یہ بطول کے گھر کی جانب چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ اسے سمجھائیں کہ سیدھا مسجد میں آیا کرے. رسول اللہ فرمایا سلمان تو سیدھا مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا انہیں سمجھانے آتا ہوں کہ مسجد میں اسی کا سجدہ قبول ہوتا ہے جس میں یہ راضی ہوتے ہیں. میں پہلے اسے راضی کرتا ہوں پھر اسے راضی کرتا ہوں. جناب سلمان نے کہا کہ کل میرے پہلو پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ اور میں تجھے بتاؤں کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے. بس 1 یا 2 منٹ کی یہ بات اور گفتگو ختم. اگلے دن ابئی نے سلمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی. جناب سلمان نے اونچی آواز میں نماز شروع کی. ابئی پہلو میں کھڑا. جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا. تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے. یہ نبی کی آواز سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے قدموں پہ لبیک یا رسول اللہ. سلمان مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا. سلمان نے پانی کا پیالہ لیا, مشکیزے سے پانی بھرا, نبی کے قدموں پہ گئے. نبی نے پانی کا پیالہ پیا. سلمان نے پانی کا پیالہ لے کے وہیں پہ رکھا. یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ سلمان واپس رجا. سلمان واپس مصلی پہ کھڑا ہوا. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے نماز کو شروع کیا اور بھائی نے جلدی جلدی نماز کو ختم کر کے نبی کے قدموں پہ جا کے لگا. بڑھا ہو گیا ہے بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے, جسے شریعت کی ربے کا نہیں پتا, اسے بھی بلا کے سمجھائیں. جب نماز توڑو نماز سرے سے پڑھنی پڑتی ہے, نماز چھوڑو نماز شروع سے پڑھنی ہوتی ہے, نماز سے نکلو نماز کی اول سے آنا پڑتا ہے. اسے نماز توڑی تھی, اسے سرے سے کیوں نہیں پڑھی؟ نبی نے سلمان کو بلا کے سلمان یہ ابئی تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. ابئی پوچھ سے. ابئی نے کہا بڑھے صحابی جب